अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरा रहमान, थोड़ा सा रिकैप रिमाइंडर। सूरा रहमान को लोग थेरेपी के तौर पे जो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ इसके ऊपर बात करते हैं। सूरा रहमान की जब हम थेरेपी की बात करें तो सिर्फ़ एक सुपरफिशियल चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका रिदम भी इफ़ेक्ट करता है। इसमें बार बार वो जो आयत आती है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसके भी असरात हैं। जब हम नेमतों का जिक्र करते हैं और नेमतों के बारे में बात करते हैं तो वो भी एक अपना असर रखती हैं। यानी मल्टीपल तरीके से हम देखते हैं कि ये थेरेपी है। और क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद फरमा दिया है कि कुरान शिफा है, हदीस में भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं नाजिल फरमाई जिसका इलाज ना हो। और सबसे बड़ा इलाज जो होता है वो कुरान की समझ के साथ होता है। तो इस नीयत के साथ मैंने ये क्लास शुरू की थी सूरा रहमान थेरेपी के नाम से, कि हम सिर्फ यही ना करें कि वैसे सूरा रहमान की किसी भी बीमारी के लिए जो तिलावत करें, हम ये भी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं या बातें हैं जो सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको अगर हम नहीं सीखेंगे तो ज़ाहिर है फिर हम परेशान रहेंगे। आज हम आयत नंबर 48 से 61 तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। आयत नंबर 48 को आप देखें, यहाँ पे आ रहा है ज़वाता अफ़नान, दोनों बहुत खुशों वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पीछे से देख लें कि जन्नत की बात हो रही थी और जन्नत की बात करते हुए अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे थे, ये जो आयत है आयत नंबर 46 बहुत अहम है, जिसमें आया था वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और उसके लिए जो डरे खड़ा होने से अपने रब के सामने दो बाग हैं। और उससे भी अगर पिछली आयत पे चले जाएं थोड़ा सा रिकनेक्ट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि झुटलाने वालों का अंजाम बताया गया है कि वो किस कदर मुश्किल में होंगे, किस कदर मज़म्मत होगी, किस कदर बेचैनी होगी, कितनी उनको एम्बैरसमेंट होगी उस वक़्त, और रिग्रेट्स होंगे, कितना वो पछता रहे होंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया। तो यहाँ पे अब देखें कि हम जन्नत के जो नज़ारे हैं इनके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे क्या कुछ रखा है। तो बहुत सी शाखों का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। अफनान जो होता है ना, जैसे बहुत मोटी और लंबी शाखें होती हैं, उनको कहा जाता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल है, वो कहते हैं कि इसका मतलब है कई रंगों वाले बाग, यानी मुख्तलिफ़ तरह के मेवे हैं, बहुत सी वैरायटी है। बेसिकली ये नज़ारा वो है जो कि इंसान को खुश कर देता है। इंसान जब देखता है तो मिसमराइज होके रह जाता है। लश ग्रीन किस्म का कोई ऐसा सिलसिला है। और इसके बारे में हम देखते हैं जब अहादीस का मुताला करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यकीनन जन्नत में एक दरख्त इतना बड़ा होगा कि सवार उसके साए में 100 साल तक चलेगा, फिर भी उसका साया ख़त्म ना होगा। और हमें ये भी पता चलता है अहादीस से कि जन्नत के हर दरख्त का तना सोने का होगा, और इसी तरह सोने की उसकी जड़ें होंगी, और उसकी विड्थ और लेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी। एक हदीस में हमें ये भी पता चलता है, एक सहाबी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक अराबी आया, तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपको जन्नत के दरख्त बाबूल के बारे में बात करते सुना है। मेरा ख्याल है कि वो तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कांटों वाला दरख्त है, तो कांटों वाला दरख्त भी वहाँ होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, जन्नत में बाबूल का दरख्त के हर कांटे के बदले खस्सी बकरी के हसीर की तरह एक चीज़ पैदा होगी, और जिसमें 70 रंग के खाने लगे हुए होंगे, और हर खाने का रंग जो होगा वो मुख्तलिफ होगा। यानी वहाँ की वैरायटी यहाँ के वैरायटी से कोई मैच नहीं करेगी। फिर हमें ये भी पता चलता है जन्नत में हम फल भी लगा सकते हैं। ये अक्सर हम बच्चों को सिखाते होते हैं, और इसमें क्या है कि अगर आपने ये कलमात पढ़े जैसे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो आपके जन्नत में दरख्त लगते हैं। तो मुझे याद है कि हम बच्चों की जब क्लासेस लेते हैं, बीच में होता है ना कि बच्चे ज़रा रेस्टलेस हो रहे होते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, तो हम उनको इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं कि आप आंखें बंद करें और जन्नत में अपने जो घर आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, वहाँ पर अपने लिए दरख्त लगाएं, खूबसूरत दरख्त जो है वो लगाएं,
آپ جب وہ کلمات پڑھیں گے تو دل میں بھی سکون آئے گا اور آپ جنت کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات کہہ دی گئی آیت نمبر 49 میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، جن و انس سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم سورت کے اختتام پہ جا رہے ہیں، بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور ہم اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہمارے رب، اور تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ یعنی ہمیں بھی بار بار اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ ہم ناشکرے نہیں ہیں، ہمیں ہر نعمت نظر آتی ہے، ہر نعمت میں جو ظاہری پہلو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں، اور ہر نعمت کا جو ایسا پہلو ہے جس میں ہمیں کوئی پیچھے کی چیز، پیچھے کا منظر نظر آتا ہے، ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے آیت نمبر 50 میں، فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے ہیں اور وہ دونوں چشمے جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگین بہت سارے مناظر ہیں، بہت سارے مناظر کو ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، اور جب آپ ان مناظر کو دیکھتے ہیں یا ان کو ویژولائز کرتے ہیں تو ایک خوبصورت ایک پورا منظر ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی دل کو لبھاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہاں باغات اور ان کے اندر مختلف طرح کے بہتے ہوئے چشمے، اور دوبارہ پھر وہی بات آ گئی آیت نمبر 51 میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور ہم پھر اس کے جواب میں دوبارہ سے اپنے لیے ریمائنڈر رکھتے ہیں، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اے ہمارے رب، اور تمام تعریف ہمارے رب کے لیے ہے۔ ہم بار بار اس چیز کا اقرار کرتے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 52 کو دیکھیے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی اگر ہم پھلوں کو دیکھتے ہیں، فاکہہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو دیکھنے اور کھانے میں انسان کے دل کو لبھاتی ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ کثرت کے لیے بات کی گئی ہے، یعنی اتنی ویرائٹی، نرم پھل ہیں، گٹھلی کے بغیر ہیں، اور ایک جو جنت کا خوشہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ بولیں تو آپ اسے کھائیں، اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک دنیا جو ہے نا وہ ختم نہ ہو جائے۔ فاکہہ تو پھلوں کی ویرائٹی، اور ہر پھل کی ویرائٹی میں فردر ویرائٹی ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ انگور لے کر آئیں اس کی طرح طرح کی ویرائٹی، آپ خربوزہ لے کر آئیں اس میں بہت طرح کی ویرائٹی آ جاتی ہے، آپ انار لے کر آئیں اس میں بھی آپ کو ویرائٹی نظر آتی ہے، ایپلز میں نظر آتی ہے، ایون نٹس میں نظر آتی ہے، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے کا، کسی کا ذائقہ کیسا، کسی کا کیسا، پھر موسم کا پھل، بغیر موسم کا پھل۔ ہم دنیا میں جب اتنی ورائٹیز کو انجوائے کرتے ہیں، اور اب ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں بڑی ایکسائٹمنٹ میں، اچھا آپ فلاں والے آئیں گے، کنو دیکھ لیں، موسمی دیکھ لیں، یعنی اورنجز ہیں، لیکن اورنجز کی بھی کتنی ویرائٹی ہے، کسی خاص علاقے کا بھی اورنج ہے۔ تو یہاں پہ آپ سوچیں کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے تو آخرت میں وہاں پہ کیا کچھ ہوگا۔ آیت نمبر 53 دوبارہ ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریف ہمارے رب کے ہی لیے ہے۔ آیت نمبر 54 میں آ رہا ہے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور پھر کیا کہا گیا؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر، اور وہ بستر کون سے ہوں گے؟ استرجن کے موٹے ریشم کے ہوں گے، اور وہ پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پہ وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے جو ہمیں دنیا میں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا میں تنگ آ گئی ہوں، کب مجھے مزہ ملے گا، کب آرام ملے گا، کب میں انجوائے کروں گی لائف کو۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، کام کرتا ہے، تو اب اس کو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور کیونکہ ہم قدرتی طور پہ نکمے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یعنی جب ہم جائیں نا ہمیں کوئی چیزیں نہ سیٹ کرنی پڑیں۔ اکثر ماؤں کا اور خواتین کا تو یہ مسئلہ رہتا ہے، یعنی جب آپ ان سے بات کریں اور آپ کہیں کہ آپ نے بہت مزے کا کھانا بنایا، وہ کہتی میں تو اپنا پکا ہوا کھانا کھا ہی نہیں پاتی، دراصل پکاتے پکاتے اتنا تھک جاتی ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا،
یا ریسٹ بھی مکمل طور پہ مجھے نہیں ملتا. یعنی مجھے حسرت ہی رہی ہے کہ کبھی میں کہیں جاؤں تو مجھے یہ پروٹوکول ملے کہ میں آرام سے ریسٹ کروں اور سب کچھ کھاؤں پیوں اور کوئی اور میری خدمت کر رہا ہوں. اسی لیے تو جب آپ بہت تھک جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ بہو آئے گی اور وہ سارا سیٹ اپ سنبھالے گی، اور جب وہ سارا سیٹ اپ سنبھالے گی تو میں آرام کروں گی. اور جب وہ بہو نہیں کرتی، وہ بیچاری بھی یہی چیزیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میں کچھ مزے کر لوں، کچھ انجوائمنٹ کر لوں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اسی چکر میں وہ حالات جو ہوتے ہیں اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہی آرام، اور اس میں پھر ظاہر ہے فرسٹریشن بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ یہ جو میزلوز ٹرائیڈ ہے نا، اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ماہر نفسیات ہیں میزلو، انہوں نے یہ بنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی پہلے بیسک ضروریات ہوتی ہیں، جیسے روٹی، کپڑا، مکان اور سونا، کھانا، یہ ساری چیزیں. جب اس کی بیسک ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اب اس کو اپنی صحت کی بھی فکر ہوتی ہے، نوکری کی فکر ہوتی ہے، خاندان کی ہوتی ہے، اس کو کوئی سوشل ایبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اب اس کو ایک لو اور بلونگنگ کی اس کی نیڈ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، اس کو کوئی پیار کرنے والے ہوں، اس کا خاندان ہو. جیسے جب بیسک نیڈز پوری ہوتی ہیں تو پھر شادی کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں. اور جب یہ 3 نیڈز اچھی طرح سے چلتی ہیں تو پھر انسان سیلف اسٹیم اس کی ہائی ہو جاتی ہے، وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتا ہے. جو لوگ سیٹلڈ نہیں ہوتے ان 3 نیڈز میں، وہ پریشان رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ اب کیا کریں اب کیا کریں. اور پھر اسی سے انسان اپنے اس سفر میں پہنچتا ہے سیلف ایکچولائزیشن پہ. یعنی اب اس کی ایسی گروتھ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناتا ہے، اگر وہ بندہ بنانا چاہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اللہ جب سب نعمتیں دے دیتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اندر سکون نہیں تھا، اندر بے چینی تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بس یہ طبیعت ایسی بے چین رہتی تھی، اور وہاں سے وہ اپنے رب تک پہنچتے ہیں. اسی لیے ان تمام ضروریات کے ساتھ پھر کہہ دیا گیا آیت نمبر 55 میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. اور ہم اس کے جواب میں پھر یہی بات کہتے ہیں، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے. اور یہ وہی انسان بول سکے گا نا، وہی انسان کہہ سکے گا جو بار بار اپنے رب کی نعمتوں پہ غور و فکر کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ غور و فکر ہی نہیں کرتے، آپ سوچتے ہی نہیں، آپ اب یہاں پہ اب دیکھیں تھوڑا سا دنیا اور آخرت کا کمپیریزن آ رہا ہے. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں تھوڑا سا کام کر لو، آرام ہے، ہاں یہاں پہ بھی آرام کے جو ہیلدی طریقے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لو، ان کو اختیار کر لو. لیکن اصل آرام، جس قسم کا آرام تم چاہ رہے ہو، وہ تمہیں وہاں ملنا ہے، وہ یہاں نہیں مل سکتا. تو یہاں اگر سوچو گے یہ سب کچھ، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، تو پھر کیا ہے، پھر پریشان رہو گے، پھر چیزیں تو وہاں پہ مکمل نہیں ہوں گی. آیت نمبر 56 کو دیکھیں، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں ہوں گی جھکانے والی نگاہوں کو، قاصرات الطرف، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے. سبحان اللہ. یہاں پہ خواتین کی تعریف کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو خواتین ہوں گی ان کے اندر بھی شرم و حیا ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں نا جنت کے بارے میں کیا ہے، جو دل چاہے کرو. تو وہاں پہ انسان اس طرح سوچے جو میرا دل چاہے کروں، پون ایڈکشن میں جاؤں، ناچ گانا کروں، ہلڑ بازی کروں، جیسا مرضی لباس پہن لوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ کو ایک کرائٹیرین دے دیا گیا ہے ایگزامز کا اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ آپ کا حیا کا کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، اور عورت کیونکہ زیادہ ان اے وے کہہ سکتے ہیں نا کہ اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا سٹینڈرڈ زیادہ ہائی رکھا گیا ہے. تو اب جب اس کو یہ سٹینڈرڈ دے دیا گیا ہے کہ تم نے کس طرح سے رہنا ہے اور کس طرح سے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے، تو اس کو یہ نہیں، آپ تھوڑی دیر کے اس طرح امیجن کریں کہ ایک شخص دنیا میں بہت باحیا ہے اور اس کو کبھی کسی نے چھوا نہیں، اور وہ اس نے بہت اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی، اور سڈنلی اس کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے اور وہاں پہ جا کے اسے کہا جائے کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. اس کے بیسک نیچر میں، فطرت میں حیا اتنی اتر چکی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ بھی نہیں کر سکتا. جیسے کچھ بچیوں کی شادی ہوتی ہے، وہ بہت حیا دار ہوتی ہیں. اب شادی ہوئی ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت لبرل سوچ کے ہیں،
وہ اب ان کو کہتے ہیں چلو جی میرے ساتھ گھومنے پھرنے ہنی مون پہ جاتے ہیں یا ویسے گھومنے پھرنے فلاں ملک میں فلاں جگہ پہ، اور وہاں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تم ویسے ہی کپڑے پہنو، اور یہاں کون تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تمہیں تو شوہر کی بات ماننی ہے۔ اب وہ ان سے کیا نہیں جاتا، اٹ از سو ڈیفیکلٹ فار دیم۔ ایون گھر میں رہتے ہوئے ہسبینڈ جو ہے وہ کوئی بے حیائی والی فلم لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تم میرے ساتھ دیکھو، فرینڈس کہہ دیں، کہیں کسی آپ مجلس میں ہو وہاں گفتگو ہو رہی ہو، تو بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک انسان کا اپنا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کا جو ماحول ہوتا ہے، اور پھر اس نے جو قرآن سے سیکھا اور اس نے اپنے آپ کو جس طرح سے گروم کیا، اس کی جب گرومنگ ہوتی ہے تو وہ جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے اندر اتنا رچ بس جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے کے جائے یا غلط ڈائریکشن میں جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے جائے۔ یہ کام کرنا جو ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے، یعنی یہ اس کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو جائے گی کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت تعریف جو ہے ان خواتین کی جا رہی ہے، اور قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود ہوں گی اور وہ اپنے شوہروں کی بجائے کسی اور کو نہیں چاہیں گی۔ اب دیکھیں دنیا میں ذرا سا کوئی آپ کو مسئلہ آتا ہے تو آپ کی لائلٹی ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے، یعنی پہلے تو مرد جو ہیں وہ زیادہ انفیڈیلٹی میں جاتے تھے، ابھی بھی زیادہ کیسز ہمارے پاس ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ آفس میں لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں، ادھر ادھر آتے جاتے خواتین کے ساتھ گپ شپ، بیویوں پہ بڑی سختی ہے لیکن خود جو دل چاہتا ہے وہ کریں اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ لیکن خواتین بھی اس وقت اس فتنے میں ہیں کیونکہ فیملی کا سٹرکچر اتنا ویک ہو چکا ہے کہ وہ بھی بہت سی خواتین اب جو ہیں وہ اس معاملے میں خوش نہیں ہیں، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اور ان کے لیے بھی بہت سے ایسے اپرچونیٹیز ہیں کہ مرد ان کو اپروچ کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں جاب پہ ہیں یا وہ سوشل میڈیا میں ہیں، تو یہ ایک ہم ڈیفیکلٹ سینیریو سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور یہاں پہ اسی لیے جنت کی ان خواتین کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اسی پہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ اور اس کا جواب پھر ہم یہی دیں گے جو کہ جنات نے دیا تھا، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے اور تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ آیت نمبر 58 میں بات کی جا رہی ہے كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ ہیں یاقوت اور مرجان۔ کس طرح کی تعریف کی جا رہی ہے ان کی؟ یعنی موتی سفید رنگ کے اور مرجان سرخ رنگ کے، بیسیکلی کچھ میک اپ ہے ان کا، کچھ ان کا ایک گیٹ اپ ہے، یعنی اگر وہ شرم و حیا والی ہیں تو یہ نہیں کہ بالکل بلینڈ سی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں میں نے یہ بھی نہیں کرنا، میں نے یہ بھی نہیں کرنا۔ نہایت خوبصورتی کے معاملے میں ان خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی اور ہر ایک کے اوپر 70 جوڑے ہوں گے جن کی پنڈلیوں کا گودا کپڑوں کے باہر سے نظر آ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو خود دونوں کے درمیان جگہ خوشبو سے بھر جائے گی، اور ان کے سر کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی اتنا ان کا حسن ہوگا، اتنی ان کی خوبصورتی ہوگی کہ وہ دنیا جیسے نا روشن ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 59، تو تم کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں ہمارے رب کے ہی لیے ہیں۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہم نے دیکھی ہیں، اور تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اب ہم ان آیات پہ مزید غور و فکر کر لیں۔ ایک انسان جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کو نفسیاتی طور پہ what does he crave، کیونکہ یہ جو آیات ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں بہت ہی پاورفل جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہماری سرچ ہے، کیا ہمیں چاہیے ہے، کس چیز کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت سی ہمیں جو بیماریاں بھی ہوتی ہیں وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چیز چل رہی ہوتی ہے، ہر وقت ہم اپنے اس راستے سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو
تو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں ایک تو ہمیں ابنڈنس کا بتایا جا رہا ہے، یعنی آیت نمبر 48 اور 52 کو اگر آپ خاص طور پہ دیکھیں تو وہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کریو کرتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی ملے، ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں ورائٹی ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ جو اس کی چاہت ہے اس تک اس کی ایکسیس ہو، اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، فیئر نہ ہو کہ یہ چیز میری ختم ہو جائے گی، یہ میرے پاس نہیں رہے گی. اب آپ دیکھیں آج کل جو گلوبل حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم کتنے انسیکیور ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کدھر جائیں، کیا کریں. یعنی ہر چیز اس طرح چل رہی ہے جس میں ہماری سیکیورٹی، ہماری ویرائٹی، ہماری ایکسیس، سب چیزیں ایٹ سٹیک آئی ہوئی ہیں، اور ہمارے فیئرز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہوگا، ان کریونگز کی وجہ سے آپ کے اندر سکیئرس مینٹیلٹی آ جاتی ہے. یعنی مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے. آپ دیکھیں اگر ابھی ہمیں کوئی کہے کہ جی کھانے کی قلت ہونے والی ہے تو ہم کیا کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ چلو ہم مل کے کھا لیں گے، تھوڑا تھوڑا لے لیں گے تاکہ سب لوگوں کو پورا مل جائے. ہم کہتے ہیں میرا گھر بھر جائے. جب کووڈ آیا تھا تو لوگوں نے ٹیشو کے ڈبے جو تھے وہ بھی نہیں چھوڑے تھے کسی کے لیے. اگر ذرا سا ہمیں پتہ چل جائے کہ جی فیول نہیں ملے گا، اس کی شارٹیج ہوگی، ہمارے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوں، سب فل ہیں اور ایک 5ویں میں نہیں ہے نا، ہم بھاگ کے جا کے اس میں بھی ڈلوائیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہو. اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے مال کا لاس، صحت کا، ریلیشن شپس کا، یہ ہمیں ہر وقت تھوڑ دلی میں ڈالتا ہے. ساس بہو کا جو جھگڑا ہے وہ بھی ایک مرد کے اوپر ہی ہے کہ اس ریلیشن شپ میں کس کے پاس زیادہ ہے. رشتہ داروں میں جو جیلسیز، حسد ہیں، وہ بھی انہی باتوں کے پیچھے ہمارا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. صحت کے معاملات میں بھی آپ دیکھیں ہماری سکیئرس مینٹیلٹی ہے کہ ہم ساری دنیا کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنا خیال نہیں رکھتے. لیکن جنت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ بہت ابنڈنس ہے اور وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. اس ابنڈنس کے ساتھ دنیا میں اگر کسی کو محل بھی مل جاتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے اتنے انتظامات کرنے پڑتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کی پریشانیاں جو ہیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ان آیات میں ہمیں جو یہ چیز بہت زیادہ آپ دیکھیں گے بتائی جا رہی ہے نا کہ دنیا کا فوکس بھی ہم درست کریں اور اپنے آخرت کا فوکس جو ہے اس کو بھی درست کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں مل رہا ہے، جیسے آیت نمبر 50 کو آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں فلو اینڈ ایز ہے، آسانی جو ہے کیسے ہے. اب دوبارہ سے ہم دیکھ لیں ہیومن کریونگ کیا ہوتی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، جذباتی طور پہ ہم پرسکون ہوں اور ہمارے اس سکون کو کوئی خراب نہ کرے. آپ دیکھیں گے اکثر اوقات دنیا میں ہماری کمپلینس اسی نیچر کی ہوتی ہیں. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جب ہمیں سٹریس ہوتا ہے، کوئی فرکشن ہوتی ہے، کوئی برن آؤٹ ہوتا ہے، انہی 3 چیزوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے شوہر کو، بچوں کو، شوہر چاہتا ہے بیوی کو، جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں، کہیں کہیں ورکنگ سپیس پہ بھی ہیں، میں نے یہ بتا دیا کسی کو، بس وہ ایک دفعہ جملہ اس نے سن لیا، سیکھ لیا، اب اس کو اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اور جی بس زندگی بہت ہی اسموتھ اور بڑے آرام سے گزرے. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. ہمارا بہت سے معاملات میں اور طریقے سے زندگی میں چیلنجز آئیں گے ہی آئیں گے. یہ فلو اور ایز کہاں ملنے والا ہے؟ یہ صرف جنت میں ملنے والا ہے. وہاں پہ ایفرٹ لیس فلو ہوگا، وہاں پہ کسی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. تو اکثر ہم نے پھر دوبارہ اپنے اس پیراڈائم کو درست کرنا ہے کہ مجھے وہ چاہیے نا، میرا دل چاہتا ہے نا، میں کریو کرتی ہوں نا، تو پھر تھوڑا سا اس وقت دنیا میں اپنے اوپر جبر کر لوں اور یہاں کو ہی فلی ٹارگٹ نہ کروں. میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کی ہیں یا فزیکل ہیلتھ کی ہیں، وہ ان کنٹرولنگ بیہیویئرز کی وجہ سے ہیں جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ شوہر کو کنٹرول کر لوں، بچوں کو کنٹرول کر لوں، فلاں سچویشن کو کنٹرول کر لوں، اور وہ کنٹرول تو ہونا نہیں ہے. جب وہ نہیں کنٹرول ہونا تو اس میں ہم نے گھبرائے پھرنا ہے. مجھے کئی دفعہ جب میں فیملیز کی کوچنگ کرتی ہوں تو مجھے 15 سال سے اوپر کے بچیوں کے لیے یہ نظر آتا ہے کہ والدین چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے پینٹ پہنی ہے اس کے ساتھ یہ شرٹ میچ نہیں کرتی، اس کو بھی چینج کرو، تم نے جو بال برش کیے ہیں وہ بھی صحیح طرح نہیں ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرو. اور مطلب یہ وہ چیزیں آپ نے کن کن چیزوں پہ آپ اس بچے کی ساتھ الجھیں گے. آپ کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے کس معاملے کو پرائرٹی پہ لے کر آنا ہے. تو فلو اینڈ ایز دنیا میں نہیں ہے، وہ ہمیں اپنے آپ کو سمارٹ بنا کے لانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کن چیزوں کو میں نے ایشو بنانا ہے اور کن کو نہیں. لیکن جنت میں انشاءاللہ وہاں پہ فلو اینڈ ایز ہی ہے.
تیسرا امپورٹنٹ ایریا جو ہے وہ ہے کمفرٹ اور ریسٹ کا، اور اس کو ورس نمبر 54 میں ٹارگٹ کیا گیا. اگین ہماری ہیومن کریونگ کیا ہوتی ہے کہ اگر میں ریسٹ کروں تو مجھے گلٹ نہ ہو. خواتین کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، گلٹ ہوتا ہے. اور مردوں کا مسئلہ یہ کہ جب وہ ریسٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی بیگمات بیٹھی ہوئی ہیں ان کو گلٹ دینے کے لیے کہ ہاں جی آپ تو شہزادے ہیں، آپ ریسٹ کریں. کبھی ہم باڈی لینگویج سے دیتے ہیں، کبھی ہم انڈر ٹون میں ٹونٹس کر کے کہتے ہیں، اور کبھی ڈائریکٹلی بھی خواتین بول دیتی ہیں کہ جی میں اتنی تھکی ہوئی ہوں، مجھے تو ریسٹ مل نہیں رہا، اور آپ ہر وقت ریسٹ کر رہے ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمیں کمفرٹ ملے تو اس میں کوئی تھکاوٹ کا احساس نہ ہو. اب آپ دیکھیں کبھی کبھی یعنی آپ گھر کی ساری صفائی کرتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں، لیکن پھر آپ کہتے ہیں ہائے گھر کتنا چمک گیا، کتنا اچھا لگ رہا ہے. یا یہ کہ آپ مزے کا کوئی کھانا بناتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن پھر جب سب کھاتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو کمفرٹ ملتی ہے. لیکن ایگزاسشن تو ہوگی، ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ریلیکسیشن ہو اس میں فیئر نہ ہو، اور وہ بھی ہوگا. یعنی اگر آپ میکے آتے ہیں تو اب آپ کو فیئر رہا ہے واپس چلے جانا ہے ویکینڈ کے بعد اپنے سسرال، فلاں ساس کا پھر منہ بنا ہوا ہوگا. یا یہ کہ ساس جو ہے جب وہ ایک خاتون اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے. اب کل ایک خاتون مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے ماشاءاللہ 2-3 بیٹے ہیں، تو اب مجھے یہ فکر ہے جب وہ میریجیبل ایج میں آئے ہیں، جس کے بارے میں میں نے پہلے نہیں سوچا تھا، کہ اللہ تعالیٰ میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سب بچوں کو ایسی بیویاں دینا جو پیار محبت سے ٹالرنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. نہیں تو آپ دیکھیں کہ آگے پھر بھائیوں میں بھی وہ رشتہ نہیں رہتا، یعنی وہ بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ تو چیزیں دنیا میں نہیں ہونی، ہمیں وہ نہیں ملی. تو دنیا میں جو ریسٹ ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ملے گا، لیکن پھر کئی دفعہ آپ سوچیں آپ نے سارا دن کام کیا، آپ نے کہا ہوتا ہے کہ آج مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ایک دم مہمان آ جاتا ہے، ایک دم کوئی ضروری کام اور آ جاتا ہے، اور آپ کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پھر یہ کہ کبھی کبھی ہم ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریلیکس کر رہے ہیں، لیکن مائنڈ ہمارا اتنا ایکٹیو ہے، وہ اگلے ہفتے کا، اس سے اگلے ہفتے کا، پتہ نہیں کس کس ٹائم کا پلان بنانا شروع کر دیتا ہے. ہماری سوچیں ہی نہیں ہماری جان چھوڑتی. اور پھر جب ہم کمفرٹ میں ہوتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی چیز کا ہم سٹریس بھی لے رہے ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بلکہ فارغ بیٹھوں تو مجھے بہت سا ڈپریشن ہوتا ہے، کبھی مجھے بچپن کی کوئی بات یاد آتی ہے، کبھی مجھے کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے وہ یاد آ جاتا ہے. ایک جنت ہے جس میں ہمارا پورا نروس سسٹم ریلیکسیشن کے موڈ میں چلا جائے گا، وہاں پہ ہمیں کسی سلسلے میں بھی پریشانی نہیں ہوگی.